अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसी कोई जिन्नज़ादी नहीं रहती जिस पर तुम मर मिटते, यानी तुम उससे इश्क करते जैसे आबदा से करते हो। हमारी जिन्नात नगरी में बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील जिन्नज़ादियाँ रहती हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे कभी भी किसी जिन्नज़ादी से इश्क नहीं हुआ और ना ही मैंने कभी उनके बारे में सोचा है। हालांकि हम जिन्नज़ादियों से शादियां भी करते हैं और हमारे बच्चे भी होते हैं। हैरत की बात है शायर, सुरामी हैरत अमेज़ लहजे में बोली, तुम्हें किसी जिन्नज़ादी की बजाय इंसान लड़की से इश्क हो गया। इश्क पर किसी का जोर नहीं होता, सोरामी ने पूछा। मुझे उससे इस सवाल की तवक्का थी। मैंने कहा, हाँ, वो मुझसे इश्क करती है, लेकिन वो भी मेरी तरह मजबूर है और वो भी जानती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। सोरामी ने हमकारी भरी और फिर खामोश हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम दोनों ने बेइख्तियार यों कर दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ, मैंने कहा तो दरवाज़ा खुला और एक कबायली अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों ने इस्तफहामिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। शायर, तुम्हें सरदार सारंगा बुला रहा है, आने वाले कबायली ने कहा तो मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। चंद लम्हों के बाद मैंने कहा तो वो कबायली असबात में सर हिलाता हुआ झोंपड़ी से चला गया। क्या तुम जानती हो सरदार सारंगा ने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने सोरामी की तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया कि शायद वो उसके बारे में कुछ जानती हो। नहीं, मुझे नहीं मालूम, सोरामी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो मैं उसके लहजे से ही समझ गया कि वो भी नावाकिफ़ है। हो सकता है वो काराका के बारे में मालूम करना चाहता हो। हाँ शायद, मैंने उसकी बात से मुत्फिक होते हुए कहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। तो सोरामी भी उठकर खड़ी हो गई। मैं ज़रा तुम्हारे बाप से मिल लूँ। हम दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। सोरामी अपनी झोंपड़ी में चली गई, जबकि मैं सरदार सारंगा के झोंपड़े की तरफ बढ़ गया। झोंपड़े के दरवाजे के बाहर दो कबायली हाथों में लंबे लंबे भाले लिए खड़े थे, जबकि दरवाज़ा बंद था। मैं खामोशी से चलता हुआ झोंपड़े में दाखिल हो गया। झोंपड़े में सरदार सारंगा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात उभरे हुए थे। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। तुमने मुझे बुलाया है सरदार? हाँ शायद, सरदार सारंगा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो मैं उसकी संजीदगी देखकर हैरान रह गया। मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। सरदार सारंगा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, शायर, सोरामी तुम्हें कैसी लगती है? उसकी बात पर मैं ठटका। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सरदार सारंगा एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। शायद वो बात आगे बढ़ाने के लिए अल्फाज सोच रहा था। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, शायर, मेरी ख्वाहिश है
کہ تم سورامی سے شادی کر لو۔ شادی؟ میں نے ہونٹ بھینچے۔ ہاں۔ کیا یہ سورامی نے کہا ہے؟ نہیں، سورامی نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ سردار سرنگا صاف گوئی سے بولا، یہ میں کہہ رہا ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، بہادر بھی ہو اور نڈر بھی۔ اگر تم سورامی سے شادی کر لو تو مجھے سکون مل جائے گا۔ میرے مرنے کے بعد تم میرے قبیلے کی باغ دوڑ سنبھال لو گے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اس کے بعد سرنگا غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ مجھ سے کاراکا سے ہونے والی لڑائی کے بارے میں دریافت کرے گا، لیکن اس نے سورامی سے شادی کے حوالے سے بات کر کے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ کیا سوچ رہے ہو سائر؟ اس کی آواز میری سماعت میں پڑی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ میں نے کہا، سردار سرنگا، میں جانتا ہوں کہ سورامی بہت خوبصورت اور اچھے دل کی مالک ہے، لیکن کیا؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے دریافت کیا۔ لیکن یہ کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی۔ برا نہ مانو تو وجہ بتا سکتے ہو، سردار سرنگا نے کہا۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بارے میں کیا بتاؤں۔ سورامی تو میری اصلیت سے واقف تھی۔ میری خاموشی کو بھانپتے ہوئے سردار سرنگا نے دوبارہ کہا، کیا سوچ رہے ہو تو؟ کیا تم وجہ بتانا نہیں چاہتے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، میں نے سردار سرنگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی، تبھی اس نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، مطلب یہ کہ میں انسان نہیں ہوں۔ بالآخر میں نے اپنے بارے میں بتانا ہی مناسب سمجھا۔ میری بات سن کر سردار سرنگا حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم انسان نہیں ہو تو کیا ہو؟ وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ میں ایک جن زاد ہوں۔ جن زاد؟ اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ ہاں سردار، میں نے کہا، میں ایک جن زاد ہوں اور انسان کے روپ میں ہوں، اسی لیے میں سورامی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارے کہنے سے پہلے ہی سورامی بھی اپنے جذبات کا اظہار کر چکی ہے اور میں اسے سمجھا چکا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں بہت جلد یہاں سے جانے والا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، سردار سرنگا نے غیر یقینی لہجے میں کہا تو اس کی آواز میں حیرت مترشے تھی۔ میں اس کی بات سن کر زیر لب مسکرایا، لیکن یہی سچ ہے سائر۔ سردار سرنگا نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم انسان کی بجائے جن زاد ہو؟ بتانے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا سردار، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ شاید تم میری بات کا یقین نہ کرتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، سردار سرنگا پرسوچ لہجے میں بولا۔ جن زادوں کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن کبھی یقین نہیں کیا۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ ہاں بالکل، سردار سرنگا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ سردار مٹوشا کیوں تمہارے ہاتھوں مارا گیا، سردار سرنگا نے کہا۔ شاید تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ طاقتور تو اللہ کی ذات ہے، میں نے عاجزی سے کہا، میں تو اس کا عاجز سا بندہ ہوں۔ پھر کیا تمہارے سردار مٹوشا سے دشمنی تھی؟ سردار سرنگا نے دریافت کیا تو میں مسکرا دیا۔ نہیں، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے جواباً کہا۔ اصل میں تمہاری بیٹی سرنگا سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے سردار مٹوشا کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی کہ وہ بہت ظالم، سفاک
اور عیار انسان ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے اور اس کے پاس کالی طاقتیں ہیں۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی، اور جب اس نے یہ سنا کہ بوڑھا پجاری کاراکا کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ کاراکا نے اسے کیوں مارا؟ میری وجہ سے، میں نے کہا، کیونکہ بوڑھے پجاری کے پاس سرخ رنگ کا ایک پتھر ہے جس کی بدولت میں اس کے ٹھکانے پر پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے بوڑھے پجاری کو نہ صرف مار دیا بلکہ سرخ پتھر بھی اڑا لیا۔ میں حیران ہوں کہ تم دونوں جن زاد ہو کر بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ سردار سرنگا شاید آج ساری بات ہی پوچھ لینا چاہتا تھا۔ میں ایک مسلمان جن زاد ہوں اور کاراکا شیطان کا پیروکار اور کافر جن ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ پھر اس کے قبضے میں ایک معصوم لڑکی ہے اور میں اسی لڑکی کو اس کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ شاید تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، سردار سرنگا نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، دفتن سردار سرنگا کے جھونپڑے کو آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی چونک کر بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے ہی لمحے ہمیں باہر سے شور سنائی دیا۔ ایسے لگا جیسے کئی قبائل مل کر چیخ رہے ہوں۔ اوہو، میرے جھونپڑے کو آگ کیسے لگ گئی؟ سردار سرنگا حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے جھونپڑے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ حیرت تو مجھے بھی تھی۔ ہم باہر آ گئے۔ جھونپڑا ادھر دھڑا دھڑ جل رہا تھا اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ سارے قبائلی اپنی اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آئے تھے اور حیرت و تشویش بھری نظروں سے جھونپڑے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کچھ قبائلی بالٹیوں میں پانی بھر بھر کر جھونپڑے پر پھینک کر آگ بجھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ کیسے لگی؟ سردار سرنگا نے ایک قبائلی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سردار، اس قبائلی نے خوف بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے کہ اچانک تمہارے جھونپڑے کو آگ لگ گئی۔ اگر تم میں سے کسی نے آگ نہیں لگائی تو پھر کیسے آگ لگ گئی؟ سردار سرنگا شش و پنج میں مبتلا تھا۔ قبائلی مسلسل بالٹیوں میں پانی بھر بھر کر جھونپڑے پر پھینک رہے تھے، لیکن آگ بجھنے کی بجائے مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سرامی بھی ہمارے پاس آ گئی اور وہ بھی حیران و پریشان تھی کہ کیسے لگی ہے یہ آگ۔ اس نے بھی پہلے سردار سرنگا سے استفسار کیا اور اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر پھر اس نے مجھ سے پوچھا۔ جواب میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جھونپڑا دھڑا دھڑ آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ بالآخر قبائلیوں کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ وہ آگ بجھانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن جھونپڑا جل کر خاکستر ہو گیا تھا اور راکھ سے دھواں مسلسل نکل رہا تھا جو آہستہ آہستہ معدوم ہوتا جا رہا تھا۔ کس نے میرے جھونپڑے کو آگ لگانے کی جرت کی ہے؟ بتاؤ، کون ہے وہ؟ سردار سرنگا غصے سے چیخا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھی غور سے ایک ایک قبائلی کو دیکھ رہا تھا۔ سردار سرنگا نے مزید کہا، آج تک کسی کو میرے جھونپڑے کو آگ لگانے کی جرت نہیں ہوئی، پھر کون ہے وہ بدبخت؟ جواباً سارے قبائلی خاموش رہے۔ سردار سرنگا نے اپنے نائب سے بھی استفسار کیا، لیکن وہ بھی لا علم تھا۔ دفتن مجھے اپنے دائیں کان میں کاراکا کی طنزیہ آواز سنائی دی۔
یہ آگ میں نے لگائی ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا، لیکن کاراکا شاید غیبی حالت میں تھا، اس لیے وہ مجھے دکھائی نہ دیا، لیکن مجھے اس کے سانس لینے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے غصے کی شدت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کاراکا، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ غصے کی شدت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، لیکن افسوس کہ تم اور سردار سارنگا جھونپڑے سے باہر آ گئے۔ کاراکا کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میری سردار سارنگا سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ ہی جل کر خاک ہو جاتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ در حقیقت میں تمہیں آگ میں جلا کر مارنا چاہتا تھا۔ سامنے آؤ کاراکا، پھر میں دیکھتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو، میں نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جواباً کاراکا کا کہکا مجھے سنائی دیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کاراکا نے مجھے غصہ دلانے کے لیے کہا۔ اگر ہمت ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ سورامی حیرت سے منہ کھولے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کاراکا سے کہا، کاراکا، سامنے آؤ، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ سامنے آؤں گا اور ضرور آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کاراکا نے بھی صفاق لہجے میں کہا۔